आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नोट्स पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। जी हाँ दोस्तों, नोट्स पढ़ने के नुकसानात भी हैं और बहुत सारे हैं। यह वीडियो यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल और स्टेट सिविल सर्विसेज के उर्दू ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, रिवायत के मुताबिक एक कता सुनाकर पहले आप दोस्तों का मूड फ्रेश करता हूँ, फिर उसके बाद अपने असल मौजू पे आऊँगा। कि देखिए दोस्तों, कि कता कुछ यूँ है कि रफ़ीक़ों से रक़ीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। रफ़ीक़ों से रक़ीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। और छुपाकर दर्द दिल महफ़िल में तुमसे दूर रहते हैं। छुपाकर दर्द दिल महफ़िल में तुमसे दूर रहते हैं, मगर तन्हाई में बस तुम्हारा नाम लेते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अब आता हूँ अपने असल मौजू पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं बाज़ाब्ता अपने मौजू पर बात शुरू करूँ, मैं आप दोस्तों को अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि मैं 10th क्लास से PhD तक उर्दू लिटरेचर को पढ़ा है, उर्दू अदब का मुताला किया है। तो आप देखेंगे कि MPhil PhD को तो आप हटा ही दें कि ये ज़रा सा रिसर्च का कोर्स हो जाता है। तो 10th क्लास से लेकर के MA तक मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया। मतलब नोट्स बनाने का ये मतलब है कि किसी ने नोट्स दिया और उसी को पढ़ लिया। मैं नोट्स बनाया लेकिन मेरा खुद का नोट्स हुआ वो। मैंने किसी से नोट्स मांगा नहीं, न ही जो है मैंने किसी दोस्त से या टीचर से नोट्स ले लिया और उसी को इम्तहान में लिखा। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैंने खुद से स्टडी करके मुताला करके नोट्स बनाया। 10th क्लास में था तो मेरे मार्क्स स्कूल में सबसे ज़्यादा आए उर्दू लिटरेचर में। 12वीं में मेरा सिर्फ 50 मार्क्स का उर्दू था, तो वहाँ पे मैंने साइंस था, मेरा साइंस का स्टडी किया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स कॉलेज में सबसे आए, ठीक है। और जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो मेरे मार्क्स यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा आए। तो ऐसा क्यों हुआ कि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया लेकिन हर जगह मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आते गए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, किस तरह से तैयार किया था उर्दू लिटरेचर को, तो वो मैं आपको ज़रा सा बताना चाहूँगा। बिल्कुल जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टीचर का लेक्चर होता था किसी भी टॉपिक पे, तो उसको ध्यान से सुना और फिर सर से पूछ लिया कि सर कौन कौन से सवालात अहम हैं। सर ने 2-4 सवालात बता दिए कि ये सारा अहम है। और ये भी पूछ लिया कि सर इन सवालात को अच्छे से लिखने के लिए कौन कौन सी किताबें दरकार हैं, तो ज़रा सा कुछ किताबों के नाम भी बता दें। तो सर ने अपना नाम बता दिया कि ये सारी किताबें हैं जो कि पढ़ने हैं। तो मैं गया लाइब्रेरी और सर्च किया, किताब को निकाल करके 2 दिन पढ़ा, स्टडी किया। फिर कोई एक सवाल उठाया और उसका जवाब लिखा। जवाब लिख करके ले गए सर के पास कि सर इस सवाल का मैंने ये जवाब लिखा है, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ ज़रा सा करेक्शन कर दें। अब उस वक्त मैं स्टूडेंट था तो सारा करेक्शन फ्री में होता था। तो सर ने देखा कि क्या जवाब लिखे हो, लाओ देखता हूँ। तो उनको जवाब पसंद नहीं आया। सर का कहना हुआ कि कितना बकवास लिखे हो, कितना बेकार लिखे हो, ऐसे लिखोगे तो क्या मार्क्स आएगा और क्या टीचर सोचेंगे तुम्हारे आंसर को देख करके। तो बिल्कुल काट दिए। मतलब कलम से नहीं काटते थे, बिल्कुल कुल्हाड़ी से काट देते थे दोस्तों। बड़ा दिल दुखता था कि इतना मेहनत मशक्क़त उठा करके मैंने लिखा है जवाब को कई किताबों को पढ़ करके, और सर ने काट दिया। और ये बोलते थे कि कौन सी बात पहले लिखनी है, कौन सी बात बाद में लिखनी है। तो ये जो है इसमें है नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है किस तरह से लिखना है।
تو جو ہے بتا دیتے تھے کہ ہاں بھائی یہاں پہ جو ہے جوڑنا ہے، یہ ہٹانا ہے، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھنا بہت ضروری ہے، اس طرح سے سمجھا دیے اور اپنا ہم چلے گئے۔ تو اگلے دن یا 2 دن بعد پھر اسی سوال کے جواب کو دوبارہ سے لکھتے تھے سر کے کہنے کے اکارڈنگ، واپس سے پھر لے گئے تو پھر سر اس میں کچھ ایررز نکالتے تھے کہ یہ جو ہے اس میں کچھ اور ابھی اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا کیا کرنا ہے وہ بتا دیتے تھے کہ کون کون سی بات اور جوڑنی ہے اس میں، اور وہ کہاں پہ کس کتاب میں ملے گی۔ پھر اس کے بعد چلے گئے، پھر برا لگا کہ میں تو اتنا اچھے سے لکھا اور سر نے جو ہے اس کو غلط کر دیا، اور سر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، اس میں اور سدھار کرنے کی ضرورت ہے، تمہارا آنسر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا کہ ہونا چاہیے۔ تو واپس سے گئے، دوبارہ سے اس کو ٹھیک سے پڑھے، سدھار کیے، اگلے دن یا 2 دن بعد پھر واپس سے اسی سوال کے جواب کو لکھ کر کے سر کے پاس آئے تو سر اب دیکھیے تو اب پہلے سے بہتر ہے یا نہیں۔ تو تھرڈ ٹائم بھی دوستو آپ یقین کریں کہ سر جو ہے تھوڑا بہت ایرر نکال دیتے تھے، تو 3 بار لکھنا پڑتا تھا ایک سوال کے جواب کو۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ میرا رائٹنگ اسکل بہت اچھا ہو جاتا تھا، جہاں جہاں بھی ایرر ہے فوراً سر مارک کر دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ غلط ہے، یہ لفظ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، اس کا استعمال ویسے کرتے ہیں، اس کا استعمال ویسے کرتے ہیں، تو اس طرح سے سر بتا دیتے تھے۔ اس سے میرا رائٹنگ اسکل میں بہت سدھار ہوا، کسی بھی طریقے سے سوال آیا تو اس کو لکھنے کے لیے بالکل کیپیبل ہوتے تھے۔ اب آتے ہیں دوستو یو پی ایس سی پہ۔ یو پی ایس سی کا آپ جانتے ہیں کہ یو پی ایس سی اگر ایک ٹاپک سے سوال اٹھائے تو 10 طریقے سے سوال اٹھائیں گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیم ٹو سیم کویسچن کو ریپیٹ نہیں ہوتا ہے یو پی ایس سی میں۔ آپ دیکھے ہوں گے پریویس ایئر کے کویسچن پیپرز کو آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ بڑا گھما پھرا کر کے وہ سوال پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک سوال میں بتاتا ہوں آپ کو، 2 سوالات آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیض کی ترقی پسندانہ شاعری پر روشنی ڈالیے، فیض کی ترقی پسندانہ شاعری پر روشنی ڈالیے، یہ ایک سوال ہوا۔ دوسرا سوال اسی ترقی پسند کا جو ٹاپک ہے یہیں سے اٹھائیں گے، کیا کہیں گے کہ ترقی پسند شاعروں میں فیض کا مقام متعین کریے، ترقی پسند شاعروں میں فیض کا مقام متعین کریے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دونوں ایک ہی طریقے سے پوچھا گیا ہے اور اس کا جو ہے ایک ہی جواب ہم لکھ دیں گے، ہے نا؟ لیکن نہیں ہے دوستو، دونوں جو ہے الگ الگ ہے، دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں جائے گا۔ پہلا سوال جو کہا گیا کہ فیض کی ترقی پسندانہ شاعری پر روشنی ڈالیے، تو یہاں پر ہم صرف فیض کی جو شاعری ہے جس میں کہ ترقی پسند تحریک سے جو متاثر ہو کر کے فیض صاحب نے شاعری کی ہے، تو ان شاعری کو ہم یہاں پہ لکھیں گے، جو بھی نظمیں ہیں یا کہ غزلیں ہیں تو ان ساری باتوں کو یہاں پہ لکھیں گے۔ لیکن جیسے ہی کہے گا کہ ترقی پسند شاعروں میں فیض کا مقام متعین کریے، تو اب یہاں پہ ایک دوسری بات ہے، مقام متعین کرنے کے لیے آپ کیسے مقام متعین کریں گے؟ جب تک آپ جو ہے دوسرے ترقی پسند شعراء سے آپ کمپیئر کر کے نہیں دیکھیں گے تو تب تک تو آپ نہیں مقام متعین کر سکتے ہیں نا۔ مان لیجئے کہ کوئی 2 چیز ہے یا 2-4 چیز دے دیا آپ کو اور کہے گا کہ بھائی کوئی ایک چیز کو سب سے اچھا دکھائیے، تو اگر کسی کو مان لیجئے کہ آپ کو لمبا دکھانا ہے، اس کے سامنے کوئی ناٹا آدمی کو یا کہ ویسے انسان کو جس کی ہائٹ کم ہے آپ رکھیں گے، تبھی تو آپ جو دوسرے صاحب ہیں اس کو لمبا دکھا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر کسی کو ویسا دکھانا ہے تو اس کا جو ہے کمپیئر کسی اس سے زیادہ ہائٹ کے انسان سے آپ کریں۔ تو جب مقام متعین کرنے کی بات آتی ہے دوستو، تو فیض کے زمانے کے جو دوسرے شعراء کرام ہیں کہ جو کہ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر کے شاعری کیے ہیں، تو ان شعراء کے یہاں بھی جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک سے متعلق فیض کی شاعری کیسی ہے اور دوسرے شعراء کرام کی شاعری کیسی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، آخر کیا بات ہے، فیض کے یہاں کون کون سی خوبیاں ایسی ہیں جو کہ ایکسٹرا ہے دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مقام متعین کرنا۔ اگر آپ صرف اور صرف فیض کی شاعری پر بات کر لیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، آپ کو بہت اچھا مارکس نہیں آئے گا۔ بہت زیادہ باریکی ہوتی ہے جب ہم آنسر لکھتے ہیں، اور خاص طور کے یو پی ایس سی جیسے بڑے امتحان کا جب ہم جواب لکھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جیسے تیسے لکھیں گے
نوٹس، جیسے نوٹس پر بات ہو رہی ہے تو نوٹس آپ کے پاس ہے، اسی نوٹس کو یہاں لکھ دیں گے. آپ سوال کی باریکی کو نہیں سمجھیں گے کہ سوال میں پوچھا کیا جا رہا ہے، ایگزیکٹ ہمیں لکھنا کیا ہے، تو ایسے میں آپ کے مارکس کم آنے کے چانسز بنتے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یو پی ایس سی کس طرح سے گھما پھرا کے سوال پوچھتا ہے. نوٹس اگر کسی ٹیچر نے آپ کو دیا ہے تو نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سوال کا جواب اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایک سوال کا جواب لکھا ہوا ہے، ایک سوال کا. اگر وہ ایز اٹ از سوال پوچھتا ہے تو پھر آپ اس نوٹس کو لکھ سکتے ہیں. نوٹس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں، ریویژن کر سکتے ہیں نوٹس کو، اگر آپ کے پاس ہے کسی سوال کا جواب لکھا ہوا تو. لیکن اگر سوال کو ذرا سا اگر چینج کر دیا نا تو پھر ایسے میں آپ لکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کا رائٹنگ اسکل ڈیولپ نہیں ہے، آپ کو لکھنے کا شعور کم ہے. اگر آپ نے کوئی بھی ایسا اسپیرنٹ ہے اگر اس نے نہیں لکھا ہے، لکھنے کی پریکٹس نہیں کیا ہے، تو ایسے میں وہ لکھ نہیں پائے گا، ظاہر سی بات ہے. اور نوٹس کے آپ نقصانات جانیں کہ ایک ہی فائدہ ہے نوٹس کا، جہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے نظر ثانی کر سکتے ہیں، امتحان کے وقت میں دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ خود سے نوٹس بناتے ہیں، خود سے جو ہے چیزوں کو پڑھ کر کے نوٹس بناتے ہیں اور کسی اچھے ٹیچر سے آپ کریکشن کرواتے ہیں، تو ایسے میں آپ کا رائٹنگ اسکل ڈیولپ ہوگا. یو پی ایس سی جیسے بڑے امتحان میں رائٹنگ اسکل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نوٹس پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے نوٹس پڑھ لیا تو آپ یقین جانا، میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، اگر آپ نے اپنے رائٹنگ اسکل کو ڈیولپ نہیں کیا ہے، صرف نوٹس پڑھ لیا ہے، نوٹس کو قرآن شریف سمجھ کر کے اسی کو آپ پڑھتے گئے اور اسی کو لکھتے گئے، تو ایسے میں آپ کا مارکس کبھی بھی زیادہ نہیں آئے گا. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کا مارکس زیادہ آئے. آپ دیکھیں یہ کویسچن پیپر پر لکھا رہتا ہے کہ کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو گیو دیئر آنسرز ان دیئر اون ورڈس ایز فار ایز پریکٹیکیبل. کیوں لکھا رہتا ہے؟ اس لیے لکھا رہتا ہے نا کہ کینڈیڈیٹ خود سے اپنی زبان میں لکھے، اپنی زبان میں لکھے. لیکن اگر آپ نوٹس کی زبان لکھیں گے، کسی کتاب کی زبان لکھیں گے، کوئی پروفیسر ہے انہوں نے آنسر لکھ کے دے دیا اسی کو آپ لکھیں گے، ایسے مارکس کم آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کاپی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بہت قابل ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بیوقوف تو ہے نہیں. وہ 2 لائن پڑھے گا سمجھ جائے گا. وہ لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے یہاں چاول بنا ہے تو 2 دانہ چاول کا نکال کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. پوری زندگی ویسے ہی گزری ہے تو ان کو سارا کچھ معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے دوستو میں یہی کہوں گا کہ آپ رائٹنگ اسکل کو ڈیولپ کریں، لکھنے کا جو آرٹ ہے نا اس کو آپ ڈیولپ کریں اور پراپر نالج لیں. نوٹس بھی پڑھنا ہے لیکن نوٹس پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ بھائی نوٹس ہی پڑھ لیے. دیکھیں نوٹس پڑھنے کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ دیکھے ہوں گے گھوڑا گاڑی کو، آپ دیکھے ہوں گے پہلے ٹم ٹم بھی اس کو بولا جاتا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دونوں طرف اس طرح سے پٹی لگی رہتی ہے آنکھ کے دونوں طرف گھوڑے کے، تاکہ گھوڑا بالکل سامنے دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، نہیں تو بدک جائے گا. تو بالکل سامنے دیکھے. تو نوٹس کی بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ کو صرف نوٹس ہی نظر آئے گا اور آپ اسی کو جو ہے بالکل کلام پاک سمجھنے لگ جائیں گے کہ بھائی یہی ہے اصل اور یہی ہمیں لکھنا ہے. سوال کچھ بھی پوچھے آپ کو وہی لکھنا ہے، آپ وہی لکھیں گے کیونکہ آپ نے اسی کو بار بار لکھ کر کے پریکٹس کیا ہے. تو یہ جو ہے کہیں سے بھی اس طرح کے بڑے امتحان میں آپ کو کام نہیں آئے گا اور آپ کو مفت میں کم مارکس آ جائے گا. پھر آپ اردو کو بلیم کریں گے کہ بھائی اردو میں کم مارکس آتا ہے. ابھی ایک اسٹوڈنٹ جھارکھنڈ کا سول سروس دیا، میرا 70% کا راؤنڈ مارکس آئے. 70%. کیوں آیا 70% مارکس؟ اگر وہ کہیں سے نوٹس سے وہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے، کسی کتاب سے لکھے ہوئے ہوتے تو قطعی 70% مارکس نہیں آتا لٹریچر جیسے سبجیکٹ میں. وہاں تبھی آپ کو زیادہ مارکس آئے گا جب آپ اپنی زبان میں لکھیں گے. آپ اپنی زبان میں تبھی لکھ سکتے ہیں جب آپ کا اپنا رائٹنگ اسکل ہو. کسی بھی سوال کے جواب کو 10 آدمی اگر لکھ رہا ہے تو 10 الگ طریقے سے لکھے گا. اگر 10 ایک ہی طریقے سے لکھ دے تو کیا وہاں پہ مارکس آئے گا؟ آپ بتائیں کہ ایک کاپی دیکھا ایگزامنر نے، دوسرا دیکھے گا تو دوسرا بھی کہے گا ارے یہ بھی تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے، لگتا ہے پتہ نہیں چوری چپاٹی کیا ہے یا کہ ایک ہی نوٹ سے اٹھا کے لکھ دیا ہے. تو وہاں پر ہر کسی کو کم مارکس آنے کا چانس بنتا ہے. کاپی کریکشن کرنے والے کو لگے گا نا کہ بھائی ایک ہی جگہ سے اٹھا کے سب نے لکھا ہے. تو اس بات کا آپ خیال رکھیں دوستو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی ایس سی ایک بڑا امتحان ہے. یہاں پہ اگر آپ نوٹس وغیرہ سے اگر پاس ہونا ہوتا تو کوئی بھی آدمی پاس نہیں ہو جاتا کیا؟
اس لیے زبان پر آپ محنت کریں، زبان پر ایسی پکڑ آپ کی مضبوط ہو کہ یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کیا رکھا ہے، اس میں اردو آپشن میں کیا رکھا ہے، لٹریچر کو آپ کو لینگویج میں ایکسپلین کرنا ہے، مطلب لٹریچر آپ کو پڑھنا ہے، آپ کے سلیبس میں لٹریچر آف اردو ہے، لٹریچر آف اردو ہے، اس کو پڑھیں اور اس لٹریچر میں کیا بات کی گئی ہے اس کو آپ کو اردو لینگویج میں ایکسپلین کر دینا ہے۔ تو ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سوال کے اکارڈنگ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے، جو سوال پوچھا ہے جیسے پوچھا ہے، سوال کی جو مانگ ہے تو اس مانگ کے اکارڈنگ سوال سے جو کوئی بھی سوال ہے اس کا جواب کس طرح سے ہونا چاہیے، سوال کے اکارڈنگ ویسا لکھنا ہے ہمیں آپ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت اچھا مارکس آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرے سے آپ گائیڈنس لے لیجئے، آپ دوسرے کسی بھی ٹیچر سے گائیڈنس لیجئے، لیکن اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ اگر وہ آپ کو لیکچر دے کر کے نوٹس پکڑا دیتے ہیں تو آپ ان کو صاف صاف بولیے کہ سر یہ تو ٹھیک ہے آپ نے نوٹس دے دیا، لیکن میں جو ہوں کچھ سوالات لکھوں گا، آپ اس کو لائن بائی لائن کریکشن کر کے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کہاں تک ہمیں جو ہے گرامر کے اکارڈنگ کہیں کوئی ایرر تو نہیں ہے، یا کسی بھی بات کو ہم نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، کیا وہ پراپر سیکوینس میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھیے، یہی اصل چیز ہے۔ اگر آپ یہ ایک بار جان لیں گے نا تو آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی زبان بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی بات کو کس طرح ایکسپلین کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ادبی انداز ہونا چاہیے، ادبی انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل روکھا سوکھا سا آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی مزہ نہیں آئے گا دوستو۔ اب ذرا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو کہ یہ جو جگہ ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آف لائن کے لیے ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کہ سب سے پہلے اس میں انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ہے، سارا کچھ نظر ہی آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پر کہ اس میں پہلا کورس ہے انگلش آپشنل فار UPSC، اور ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ اس کی فیس 20,000 ہے اور ڈوریشن 4 منتھس ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی میں ٹیچر کے بارے میں ہی بتاؤں گا آپ کو۔ اور دیکھیے کہ نیکسٹ کورس ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز، تو یہاں پر بھی اس کا جو 5,000 فیس ہے، ڈوریشن 3 منتھس ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ سارے بہت ضروری ہیں، اگر آپ کا میڈیم انگلش ہے تو یو شوڈ بی ویری فلوئنٹ ان اسپیکنگ، تو اچھے سے آپ پروننسیشن وغیرہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ لاسٹ ایک کمپلسری انگلش ہے، اور آپ جانتے ہیں دوستوں کہ کمپلسری انگلش میں 10% لوگ ادھر میں ہی لٹک جاتے ہیں، انگلش میں فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے کمپلسری انگلش۔ تو اس کی فیس 5,000 ہے اور ڈوریشن 3 منتھس ہے۔ یہ کورسز ہیں انگلش کے۔ اب اردو پر آتے ہیں، دیکھیے نیچے اردو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اردو لینگویج اینڈ لٹریچر، تو یہ اردو آپشنل فار UPSC ہے۔ اس کی فیس 15,000 ہے، میں ہی گائیڈ کروں گا، اور ڈوریشن 4 منتھس ہے، اور چونکہ یہ آف لائن ہے اس لیے اس کی فیس 15,000 ہے۔ اگر آپ آن لائن جوائن کرتے ہیں ہمارے پاس تو اس کی فیس 10,000 ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب نیکسٹ دیکھیے کہ اردو لٹریچر ایٹ گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ لیول، تو اگر کسی کو دقت آ رہی ہے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ اردو سبجیکٹ ہے اور اردو میں دقت ہو رہی ہے، تو ایسے میں جو ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اسپیشل یہاں پہ کورس میں نے شروع کیا ہے CSET ان UPSC، اور تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ CSET کے جو PT ہوتا ہے تو اس میں 2 پیپر ہیں، تو دوسرا جو پیپر ہوتا ہے وہ CSET ہوتا ہے۔ تو CSET کے لیے ٹیچر ہے ہمارے پاس، انجینئر ہے، جامعہ سے انجینئرنگ کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس سے پڑھانے کا اچھا نالج ہے، تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور یہاں پر بھی جو انگلش کا پیسیج ہے اور بھی زبان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیچر گائیڈ کریں گے، اور میں بھی کچھ اس میں گائیڈ کروں گا۔ گرامر پورشن اور میتھمیٹکس ہے تو اس میں جو ہے میں بھی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا، باقی جو ٹیچر ہے وہ گائیڈ کریں گے۔ تو اب انگلش لٹریچر کے لیے جو ٹیچر ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں دوستوں کہ انگلش لٹریچر کا ٹیچر ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ ہے، اور AMU سے PhD ہے، 12 سال تک 12 سال سے زیادہ ہی دہلی یونیورسٹی میں پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کو بہت ہی اچھا آپ کو محسوس ہوگا، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ملے گی سیکھنے میں، اور بہت ہی زیادہ آپ کو یہاں پہ بینیفٹ ملنے والا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
ٹھیک ہے دوستو، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو دو الگ سے کورسز کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اکنامکس آپشنل اور پھر کیمسٹری آپشنل، تو اس کا میں تھوڑا سا ابھی 1 مہینے بعد شروع کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایجوکیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی والی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس آئے تو ان کو لگے کہ ہاں بھائی پیسے بھلے خرچ ہوئے ہیں لیکن میں نے کچھ سیکھا ہے یہاں سے۔ تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے میں اکنامکس اور دوسرے آپشنل کو میں ذرا سا بعد میں شروع کروں گا، اور یہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ پمپلیٹ میں نے چھپنے دیا ہے، یہ تو ایک رف تھا میرے پاس تو میں نے دکھلا دیا آپ کو۔ اس میں آپ کو ایڈریس وغیرہ سب نظر آ رہا ہوگا۔ تو بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ سیٹرڈے کے آس پاس یا سیٹرڈے کو ہی انوگریشن ہوگا، تو اس میں جو ہے میں ٹیچرس وغیرہ سے ملواؤں گا آپ کو، ویڈیو آئے گا باضابطہ۔ پھر اس کے بعد جسٹ 1 ہفتے بعد یا 15 تاریخ سے ہی میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے شروع کر دیں گے، کلاسز اسٹارٹ کر دیں گے۔ جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور میرے پڑھانے کا کیا طریقہ ہے آپ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اگر مجھ سے گائیڈنس لیا ہے تو ان کی زبان بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور ان کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو ہمیں کیسے لکھنا ہے۔ ایکیڈمک لائن میں جس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، BA کے MA کی کاپی کو جس طرح سے لکھنا ہوتا ہے اس سے ذرا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہاں پہ، کہ بہت سارا انفارمیشن ہمیں بھرنا ہوتا ہے، بہت کمپیکٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے کہ کوئی انفارمیشن بھی نہ چھوٹے اور ساری باتیں سمٹ کر کے آ جائے اور 2 صفحات سے زیادہ بھی نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ہی دوستو، اور ملتا ہوں بہت جلد کسی نئے ویڈیو میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دوستو۔ اللہ حافظ۔